सैकड़ों साल से सरगर्दा एक जिन दोशीज़ा की नाकाबिले फरामोश कहानी। अब भी मैं वो दिन याद करता हूँ तो ख्वाब सा लगता है, मगर जो मेरे साथ हुआ क्या वो ख्वाब था? नहीं, हरगिज़ नहीं। वो कोई ख्वाब नहीं था बल्कि हकीकत था। मगर वो सब मेरे साथ ही क्यों हुआ? इन सब की क्या वजह हो सकती है? अब भी मैं ये सोचता हूँ तो दिमाग शल सा होने लगता है। उस दिन हद से ज़्यादा काम था। ऑफिस में बहुत देर हो गई थी, रात का 1:30 बजा था। सारे लोग अपने अपने घरों को चले गए थे, मगर ऑफिस की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर थीं, इसीलिए मैं अभी तक ऑफिस में ही था। काम ज़्यादा था और मुझे आज ही ये सारा काम निपटाना था। काम निपटा कर बाहर निकला, बाइक स्टार्ट करने लगा, मगर बाइक में कोई ख़राबी हो गई। कोशिश के बावजूद बाइक स्टार्ट ना हुई तो बाइक को लॉक करके खुद पैदल चल पड़ा। हर सू वीरानी और सन्नाटे का राज था। मेन रोड को छोड़कर मैं शॉर्टकट रास्ते से चल पड़ा। यहाँ से मेरे घर तक 1 घंटे का रास्ता था। उस रास्ते से मैं पहले सिर्फ एक बार आया था, इसलिए ठीक तरह से अंदाज़ा नहीं था। आधे घंटे तक चलता रहा, फिर दरख्तों का सिलसिला शुरू हुआ। जंगल काफ़ी घना था। अभी मेरा सफ़र जारी ही था कि आसमान पर काले बादल छा गए। देखते ही देखते गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश पड़ने लगी और मैं पूरे का पूरा भीग गया। बारिश से बचने के लिए कोई जगह नहीं थी। तेज़ बारिश की वजह से चलना दुश्वार हो रहा था। 1 घंटा गुजर चुका था, मगर अभी तक जंगल में मौजूद दरख्तों का सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा था। कहीं मैं गलत रास्ते पर तो नहीं आ गया? यह ख्याल आते ही मुझे परेशानी तारी हो गई। फिर भी मैं चलता रहा। काफ़ी दूर जाने के बाद सामने एक फ्लैट नुमा बड़ा मकान नज़र आया तो मैं तेज़ तेज़ चलता हुआ मकान के करीब पहुंचा। सर्दी कुछ अब ज़्यादा ही लग रही थी। सारा इलाका सुनसान था। इंसान तो क्या, कोई जानवर भी नज़र नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं खंडरात में आ गया हूँ। मकान के अंदर हल्की हल्की रोशनियाँ जल रही थीं। गेट बंद था। सर्दी में और इजाफा हो गया। मैं ज़ोर ज़ोर से दस्तक देने लगा। काफ़ी देर दस्तक देने के बाद कोई आदमी आता दिखाई दिया। जाली का गेट होने की वजह से मैंने दूर से ही उसे आता हुआ देख लिया था। मुझे हैरत से देखते हुए उसने गेट खोला। कौन? इतनी बारिश में आप तो मुजस्सम भीग चुके हैं, अंदर आइए, उसने कहा और गेट खोल दिया। जबकि मैं कोई जवाब दिए बगैर आगे बढ़ गया तो उसने गेट बंद किया और मुझे देखने लगा। मैं मुसाफिर हूँ, रास्ते में ही बारिश शुरू हो गई। चलें, आप फिक्र ना करें, यहाँ बहुत से कमरे हैं, आपके लिए कमरा खोल देता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसमें शुक्रिया की कौन सी बात है? वैसे भी ये मकान मुसाफिरों के लिए ही है। वाकई ये मकान मुसाफिरों के लिए बना है, यहाँ किराया नहीं लिया जाता। हैरत की बात ये थी कि मुझे उसके अलावा वहाँ कोई और नज़र नहीं आया था। हो सकता है रात के 2:30 बजने की वजह से सब सो रहे हों। वैसे आप कौन हैं? चौकीदार, मालिक, नौकर, वेटर? आप कुछ भी समझ सकते हैं। वैसे आपका नाम? रेहान। मैंने मुस्कुराकर नाम बताया। और मेरा नाम नदीम है। ये रहा आपका कमरा। कमरा साफ सुथरा था मगर काफ़ी पुराना था। आपको यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। जी शुक्रिया, आपने मेरी बहुत मदद की है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस आराम करना चाहता हूँ। नदीम चला गया तो मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। सारे फ्लैट में अजीब किस्म की खामोशी तारी थी। नदीम इखलाकन बहुत अच्छा था मगर देखने में अजीब सा था। आंखें ड्राउनी, कमीज शलवार, गरम स्वेटर और सर पर पुराने ज़माने की टोपी और गर्दन पर मफलर। ये था नदीम का हुलिया। मैं खिड़की में खड़ा सोचता रहा। मैं ऊपर वाले कमरे में था, नीचे झांका तो चक्कर आने लगे। यूं से नीचे छोटे छोटे दरख्त नज़र आ रहे थे। सामने एक बहुत बड़ी पुरानी सी हवेली थी, अंदर रोशनियाँ थीं। मैं कुछ देर यूं ही हवेली को देखता रहा। बारिश के कतरे अंदर आने की वजह से मैं खिड़की बंद ही कर रहा था कि फिर रुक गया। महसूस हुआ कि हवेली में कोई है जो मुझे देख रहा है। मेरी खिड़की के सामने ही हवेली की खिड़की थी और खिड़की में कोई लड़की खड़ी बारिश का नज़ारा कर रही थी। बारिश की वजह से वो ठीक तरह नज़र तो नहीं आ रही थी, मगर मैंने महसूस किया कि वो मुस्कुरा रही थी और बार बार मेरी जानिब भी देख रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई जिसकी वजह से मैं चौंक गया। दरवाज़ा खोला तो नदीम खड़ा था। साहब, आपके सारे कपड़े भीग चुके हैं, आपको बुखार हो सकता है। ये मेरे कपड़े हैं, आप पहन लीजिए। जैसे भी हैं मगर गुजारा हो सकता है। ठीक है नदीम, शुक्रिया, मैंने कहा और दरवाज़ा बंद करके मैं जल्दी से खिड़की में आया, मगर अब वहाँ कोई नहीं था। कुछ देर बाद मैं कपड़े तब्दील करके पलंग पर लेट गया।
میں ہمیشہ پینٹ شرٹ پہنتا ہوں مگر آج مجبوراً قمیض شلوار پہننا پڑا۔ ابھی مجھے لیٹے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ پھر سے دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ ندیم بار بار مجھے ڈسٹرب کر رہا ہے۔ میں نے بڑبڑاتے ہوئے دروازہ کھولا مگر سامنے والے کو دیکھ کر سارا غصہ ختم ہو گیا۔ یہ وہی تھی جو کچھ دیر پہلے کھڑکی میں کھڑی تھی، کالے لباس میں، گوری رنگت، نشیلی آنکھیں، لمبے بال کندھے پر بکھرے ہوئے۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ جی فرمائیے، میں نے انجان بن کر خاموشی کو توڑا۔ وہ جی، میں نے کھڑکی سے آپ کو دیکھا تھا تو سوچا آپ کے لیے کچھ بنا کر لاؤں۔ یہ چائے اور پکوڑے لائی ہوں، بارش میں ان دو چیزوں کی بہت طلب ہوتی ہے نا۔ بہت بہت شکریہ، مگر اس کی کیا ضرورت تھی؟ میں ٹرے لیتے ہوئے بولا۔ جناب، اس میں شکریہ کی کون سی بات ہے؟ یہاں جو بھی مسافر آتا ہے اس کے لیے میں ہی کھانا وغیرہ بناتی ہوں، اور ہمیں مسافروں کی خدمت کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ صاحب جی، اب میں چلتی ہوں۔ اور وہ چلی گئی۔ پکوڑے اور چائے دونوں مزیدار تھے اور مجھے بھوک بھی بہت لگی تھی۔ کھانے کے بعد میں پھر سو گیا۔ صبح اٹھا تو 10 بج رہے تھے۔ میں کھڑکی پر آیا تو بارش ابھی تک موسلا دھار ہو رہی تھی اور کافی دھند چھائی ہوئی تھی۔ شاید یہاں کوئی ہوٹل وغیرہ ہو، یہ سوچ کر میں کمرے سے نکل گیا۔ میں فلیٹ کے کمروں کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہاں رات جیسا ماحول اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ مجھے عجیب سی الجھن ہو رہی تھی۔ کیا یہاں کوئی نہیں رہتا؟ میں نے سوچا۔ سارے کمرے بند پڑے تھے، جا بچا مٹی، دھول اور مکڑی کے جالے لگے تھے۔ ابھی میں سیڑھیوں سے اتر ہی رہا تھا کہ گیٹ سے مجھے ندیم آتا دکھائی دیا۔ صاحب، آپ اٹھ گئے؟ تم نے مجھے جلدی کیوں نہیں اٹھایا؟ وہ جی، رات آپ دیر سے سوئے تھے نا، اس لیے۔ ویسے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے سوچا کہ شاید یہاں کوئی ہوٹل ہوگا تو چائے پی آؤں۔ نہیں صاحب، یہ علاقہ کافی سنسان ہے، یہاں کوئی ہوٹل نہیں ہے۔ آپ فکر نہ کریں، آپ کو ہر چیز ٹائم پر مل جائے گی۔ ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھئے۔ یہاں میرے علاوہ اور کوئی نہیں رہتا کیا؟ صاحب، یہاں کا رخ بہت کم ہی لوگ کرتے ہیں اور یہاں میں اکیلا رہتا ہوں۔ آپ کے علاوہ اور کوئی مسافر یہاں نہیں ہے۔ میں سوچوں میں گم ہو گیا۔ کافی خوفناک اور ڈرونا فلیٹ ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کئی سالوں سے یہاں کوئی نہیں آیا ہو۔ مجھے بارش کے رکنے کا انتظار تھا کیونکہ مجھے نکلنا تھا، مگر بارش تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اگر یہ بارش نہیں تھمی تو؟ یہ خیال آتے ہی میں نے بارش میں ہی نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ گھر والے پریشان ہوں گے اور یہاں تو نیٹ ورک بھی نہیں تھا۔ میں آفس کا بیگ کندھے پر ڈال کر نکلنے ہی والا تھا کہ ندیم نظر آیا۔ صاحب، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ہاں، میں اپنے گھر۔ مگر اتنی بارش میں؟ کیا کروں، مجبوری ہے ندیم۔ صاحب، میں آپ کو اتنی تیز بارش میں جانے نہیں دوں گا۔ اس نے میرے کندھے سے بیگ لے کر کرسی پر رکھ دیا اور پھر مجھے رکنا ہی پڑا۔ تیز بارش کے ساتھ گرج چمک بھی تھی۔ میں اپنے خیالوں میں تھا کہ آواز آئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو پکوڑے والی لڑکی ہاتھ میں چھتری لیے تیز تیز قدم اٹھاتی میری طرف آ رہی تھی۔ میں کب سے آپ کو آوازیں دیتی ہوئی آ رہی ہوں۔ اوہ سوری، میں آپ کی آواز سن نہیں پایا۔ دراصل میں چہل قدمی کے لیے جنگل کی طرف آ رہی تھی تو آپ کو دیکھا۔ آپ چھتری کے بغیر اتنی تیز بارش میں کہاں جا رہے ہیں؟ اگر بخار ہو گیا تو؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ ہم دونوں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ صاحب جی، آپ یہاں کیسے پہنچے؟ ایک مہربانی کرو پلیز، صاحب جی مت کہو مجھے۔ تو پھر کیا کہوں آپ کو؟ ریحان کہو، میرا نام ریحان ہے۔ تو ٹھیک ہے ریحان جی۔ یہ جی نہیں، صرف ریحان۔ اوکے ریحان، اس نے مسکرا کر کہا۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا کہ میں کس طرح یہاں تک پہنچا۔ ہم جنگل میں داخل ہو چکے تھے، درختوں کی وجہ سے صرف بارش کے قطرے ہم تک پہنچ رہے تھے۔ اس نے چھتری بند کر کے ہاتھ میں پکڑ لی۔ تم حویلی میں کیوں رہتی ہو؟ یہ علاقہ تو کافی ویران اور سنسان ہے، ڈر نہیں لگتا کیا؟ میرے کہنے پر وہ ہنسی۔ ڈر کس بات کا؟ یہاں رہتے ہوئے عادت ہو گئی ہے۔ یہ لمبی کہانی ہے، وقت آنے پر بتاؤں گی۔ اور ویسے بھی میں اکیلی نہیں رہتی، میرے ساتھ میری دادی بھی رہتی ہیں اور ندیم بھی اکثر آتا جاتا ہے۔ دادی اب کافی بیمار رہنے لگی ہیں میری۔ اچانک ایک کتا ہمارے راستے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ لڑکی کو دیکھ کر زور زور سے بھونکنے لگا۔ کتے کی آنکھیں بہت ڈراؤنی تھیں۔ ریحان، جلدی چلو۔ لڑکی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ پھر ہم واپس لوٹ گئے۔ وہ کچھ دیر چپ رہی، پھر بولی، ریحان حویلی چلو نا، دادی سے بھی مل لو۔ ابھی نہیں، پھر کبھی آؤں گا۔ وہ حویلی کی جانب بڑھ گئی اور میں فلیٹ کی طرف۔ سنو، میں نے رک کر اسے آواز دی۔ وہ مڑ کر مجھے دیکھنے لگی۔
तुमने अपना नाम नहीं बताया। ऐना। अपना नाम बताकर वो मुस्कुराते हुए अंदर चली गई। इस जगह मज़ा आने लगा था। ज़रूरत की हर चीज़ मुझे मिलती थी। नदीम के कपड़े पहनकर गुजारा कर रहा था। न जाने क्यों फ्लैट में खौफ महसूस होता था। सारे फ्लैट में मैं अकेला था और कमरा भी ऊपर था। नदीम का कहना था कि वो भी इस फ्लैट में रहता है, मगर मुझे वो फ्लैट में नज़र नहीं आता था। जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस होती तो नदीम अचानक दरवाजे पर आ जाता। रात हो चुकी थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी। कुछ देर सोचने के बाद मैं कमरा बंद करके हवेली की जानिब बढ़ गया। हल्की बारिश अभी तक हो रही थी। हवेली का गेट खुला था, मगर फिर भी मैं दस्तक देने लगा। काफ़ी देर बाद ऐना भाग कर आई। मुझे खड़ा देखकर खुश हो गई। तुम बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना। मैं अंदर चला गया। अंदर से हवेली बहुत बड़ी थी। दादी जान कहाँ है तुम्हारी? कमरे में है। ऐना मुझे कमरे में लेकर गई। पलंग पर एक बूढ़ी औरत लेटी थी। उम्र के हिसाब से वो 90 से ऊपर की लगती थी। देखने से ही बीमार लग रही थी। अस्सलाम वालेकुम दादी जान। वालेकुम अस्सलाम, उन्होंने कांपती आवाज़ से जवाब दिया। ऐना अब कमरे से बाहर चली गई थी। तबीयत कैसी है आपकी? बस सांस चल रही है, जो बहुत जल्द टूट जाएगी। कुछ देर बाद ऐना आई तो हाथ में ट्रे थी जिसमें काफ़ी चीज़ें रखी हुई थी। काफ़ी देर में वहाँ बैठा रहा, फिर दादी जान से इजाज़त लेकर उठ गया। ऐना दरवाजे तक मुझे छोड़ने आई। एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? कहो, क्या बात है? तुम ये पैंट शर्ट क्यों पहनते हो, जबकि मुसलमानों का असल लिबास तो कमीज़ शलवार है ना? सच कहूँ, आप कमीज़ शलवार में ही अच्छे लगते हैं। मैं मुस्कुराता हुआ फ्लैट में आ गया। अपने कमरे को खुला देखकर हैरान हुआ। फिर सोचा शायद मैं बंद करना भूल गया हूँगा। फिर मैं लेट गया। अभी मुझे लेटे 10 मिनट ही होंगे कि किसी शोर की वजह से मैं उठ बैठा। आसपास के कमरों से बर्तनों की आवाज़ें आ रही थीं और साथ में बच्चों की रोने की आवाज़ें भी आ रही थीं। मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं है तो फिर ये इतने सारे लोगों की आवाज़ें? मैं सोचने लगा। कुछ देर तक जब आवाज़ें आना बंद हो गईं तो मैं कमरे से बाहर निकला। रात के 2 बजे थे। बाहर अंधेरा फैला हुआ था, जबकि आवाज़ें अब भी कुछ कुछ आ रही थीं। सारे कमरे बंद थे और उन पर जंग आलू ताले लगे थे। सिर्फ एक कमरा खुला था और अंदर लाइट भी जल रही थी। कौन है अंदर? मुझे डर नहीं लग रहा था, मगर हैरत हो रही थी। मैं कमरे में दाखिल हो गया। वो सारी आवाज़ें उसी कमरे से आ रही थीं। कौन है यहाँ पर? मैंने सारा कमरा छान मारा, मगर वहाँ कोई भी ना था। सिर्फ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मेरे पीछे बर्तनों के गिरने की आवाज़ें। मैंने पलट कर देखा, मगर वहाँ तो एक बर्तन भी ना था। अरे ये सब क्या हो रहा है? क्या ये मेरी समात का धोखा है या फिर हालत ख्वाब में हूँ? अभी मैं खड़ा सोच ही रहा था कि कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। मैं भाग कर दरवाजे के पास आया। कौन है? दरवाज़ा खोलो। एकदम दरवाज़ा खुल गया। चले जाओ। क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। कमरे में कई मर्द और औरतों की आवाज़ें गूंजती हुई सुनाई दी। मैं जल्दी से निकलकर अपने कमरे के पास पहुंचा तो कमरा अंदर से बंद था। मैं जोर देकर खोलने की कोशिश करने लगा, मगर ऐसा लग रहा था कि अंदर से कोई ताकत जोर दे रही हो। फिर झट से दरवाज़ा खुल गया। मैं अंदर दाखिल हो गया और एक बार फिर दरवाज़ा बंद कर दिया गया, मगर इस बार मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश नहीं की। मैं इन सारे वाक़यात के बारे में सोचने लगा, मगर कमरे की लाइट बंद कर दी गई। मुझे डर नहीं लग रहा था, मगर कोई मुझे डराने की कोशिश कर रहा था। उस फ्लैट में कोई गैबी वजूद था। मैंने मोबाइल की टॉर्च ओपन की। लाइट का बटन बंद था। जिसे मैंने खोला तो लाइट आ गई। फिर खिड़की के दोनों पट एक दूसरे से टकराने लगे। ये हवा से नहीं बल्कि कोई गैबी वजूद सब कर रहा था। फिर लाइट जलने बुझने लगी। अजीब माहौल था। खौफ चारों तरफ फैला हुआ था। फिर किसी ने मुझे ज़ोर से धक्का दिया और मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। सर से खून बहने लगा, मगर मैं उठ बैठा। वहाँ मेरे सिवा और कोई नहीं था। फिर कमरे की चीज़ें खुद ब खुद गिरने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन चीज़ों को उठा उठा कर फेंक रहा हो। मैं कमरे से बाहर निकल पड़ा। मेरे कदम तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। मैंने नदीम को कई आवाज़ें दी, मगर वो आया ही नहीं। कुछ देर बाद मैं फ्लैट के बाहर खड़ा था। हर फ्लैट खौफनाक नज़र आ रहा था। सारे फ्लैट्स में लाइट जलती बुझती रही। चारों तरफ खौफ का आलम था। मैं भागकर हवेली पहुंचा, मगर गेट बंद था। मैं दस्तक देता रहा, मगर ऐना नहीं आई। फिर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और चक्कर की वजह से मैं वहीं गिरकर बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को एक अलग कमरे में पाया।
سر میں شدید درد ہو رہا تھا، میرے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد اینا آئی۔ ریحان تمہیں کب ہوش آیا؟ بس ابھی، تم زخمی حالت میں ادھر بے ہوش پڑے تھے۔ پھر میں آہستہ آہستہ فلیٹ کے بارے میں اسے بتانے لگا۔ یہ سب سن کر اینا کے چہرے پر پریشانی کے آثار نظر آنے لگے۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو گئی، پھر کچھ کہے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ مجھے اس کا یہ انداز بڑا عجیب لگا۔ رات کے 9 بجے میں گیٹ پر پہنچا ہی تھا کہ کسی نے پیچھے سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو اینا تھی۔ پھر اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ فلیٹ میں۔ مگر کیوں؟ میں تمہیں وہاں نہیں جانے دوں گی۔ تمہارے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا، وہ لوگ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں اتنا بڑا رسک تو نہیں اٹھا سکتی نا۔ آج پہلی بار میں نے اینا کو پریشان دیکھا تھا۔ یہاں صرف میں اور دادی رہتی ہیں، تم بھی یہیں پر رہو نا۔ تمہیں حویلی میں ہی رہنا ہوگا اب۔ اوکے ٹھیک ہے، میرا بیگ وہیں پر ہے، وہ میں لے کر آتا ہوں۔ مگر ریحان ابھی بیگ کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ لوگ میرے بیگ کو نقصان نہ پہنچائیں۔ ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ پھر نہیں ہے نا، تم یہیں رکو، دادی کو تمہاری ضرورت پڑ سکتی ہے۔ میں یوں گیا اور یوں آیا۔ 1 منٹ، یہ کہتی ہوئی اینا چلی گئی۔ جب وہ آئی تو ہاتھ میں چھتری تھی۔ ریحان بارش ہو رہی ہے، تم بھیگ جاؤ گے، یہ چھتری لے جاؤ۔ میں مسکراتا ہوا چھتری لے کر آگے بڑھ گیا۔ میں فلیٹ کے اندر داخل ہو گیا۔ اندھیرا بے انتہا تھا۔ موبائل کی روشنی سے میں سیڑھیاں چڑھتا ہوا کمرے میں پہنچا۔ سارے فلیٹ میں اندھیرا تھا، جبکہ میرے کمرے میں لائٹ جل رہی تھی۔ میرا بیگ کھلا پڑا تھا اور لیپ ٹاپ کے کئی ٹکڑے زمین پر پڑے تھے۔ کمرے کا سارا سامان بکھرا پڑا تھا۔ میں لیپ ٹاپ کے سارے ٹکڑے بیگ میں ڈال کر واپس حویلی آ گیا۔ اینا بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ شکر ہے تم ٹھیک ہو۔ مجھے تو کچھ نہیں ہوا ہے نا، مگر انہوں نے میرا لیپ ٹاپ توڑ دیا ہے۔ پھر وہ اٹھی اور میرے پاس سے چلی گئی۔ بول کر گئی تھی کہ مجھے ایک ضروری کام ہے۔ رات کے 12 بجے تھے۔ میں کرسی پر بیٹھا گہری سوچوں میں گم تھا کہ اچانک کھڑکی کے دونوں پٹ زور سے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے، جس کی وجہ سے کئی بارش کے قطرے مجھ پر آ کر گرے۔ میں جلدی سے کھڑکی کے پاس گیا۔ میں اسی کھڑکی پر تھا جس کھڑکی سے پہلی بار اینا کو دیکھا تھا۔ فلیٹ کا وہ کمرہ بالکل میرے سامنے تھا جس میں رہتا تھا۔ فلیٹ کے اس کمرے میں کئی سائے نظر آئے، پھر وہ سائے غائب ہو گئے۔ پھر وہاں ایک بچہ کھڑا تھا۔ میں اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ مجھے گھور کر دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ دودھ کی طرح سفید تھا۔ مجھے وہ انسان نہیں لگ رہا تھا۔ وہ کافی ڈراؤنا تھا اور پھر وہ غائب ہو گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ پیانو بجنے کی آواز سے میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ پیانو کی آواز اب بھی آ رہی تھی۔ میں آواز کی سمت چل پڑا۔ ساری حویلی میں آواز گونج رہی تھی۔ میں چلتے چلتے ایک جگہ رک گیا۔ سامنے ایک کمرہ تھا جس کا دروازہ تھوڑا کھلا تھا۔ پیانو کی آواز اسی میں سے آ رہی تھی۔ میں نے کمرے میں جھانک کر دیکھا، وہ کسی چرچ جیسا بڑا سا کمرہ تھا۔ لائن میں کئی میزیں رکھی ہوئی تھیں۔ ایک لڑکی میز پر بیٹھی سفید لہنگا پہنے پیانو بجا رہی تھی۔ میں نے اسے پہچان لیا، وہ اینا تھی۔ میں دروازے کے پیچھے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں حیران کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ آج پہلی بار مجھے حیرت ہو رہی تھی۔ اس کا انداز کچھ عجیب سا تھا۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ پھر سوچوں نے مجھے آن گھیرا۔ باقی کی رات مجھے سوچتے ہوئے گزر گئی۔ اس دن سے میں نے غور کیا تھا کہ اینا چپ اور اداس رہنے لگی تھی اور اکثر سوچوں میں گھری رہتی۔ کئی بار میں نے پوچھا تو وہ پھیکی مسکراہٹ سے ٹال دیتی۔ آخر ایسی کون سی پریشانی تھی اسے؟ میں اسے دیکھ کر خود بھی پریشان رہنے لگا۔ میں اکثر اسے روتا دیکھتا رہتا اور ندیم بھی نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ بارش ابھی بھی موسلادھار پڑ رہی تھی۔ ایسے میں میرا نکلنا مشکل تھا۔ اس رات میں سو رہا تھا کہ کسی آواز سے اٹھ گیا۔ کمرے میں گپ اندھیرا تھا۔ موبائل بیڈ پر ہی مل گیا۔ آن کیا تو کمرے کو دیکھ کر میرا سر گھوم گیا۔ یہ میں کہاں ہوں؟ میں کمرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ سارا کمرہ خالی تھا، صرف ایک پرانا مخدوش بیڈ تھا، جا بجا جالے، جس میں بڑی بڑی مکڑیاں چل رہی تھیں۔ سارا کمرہ مٹی دھول میں اٹا ہوا تھا۔ میں تو شاندار کمرے میں سویا تھا، تو پھر میں حویلی میں ہی موجود تھا نا۔ میں کمرے سے نکل کر سیڑھیاں اترنے لگا تو حیران رہ گیا۔ باہر کی بھی وہی حالت تھی۔ ہر جگہ جالے، مکڑیاں تھیں۔ ساری حویلی مٹی دھول سے بھری پڑی تھی۔ پانی سیڑھیوں تک پہنچ رہا تھا۔ یہ پانی کہاں سے آیا؟ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا، کیونکہ حویلی میں جنگل آباد ہو گیا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ کیا یہ سب خواب ہے؟ حویلی کی ایسی حالت کیسی ہوئی؟ میں نہیں جانتا تھا۔
پھر سے پیانو بجنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں سیڑھیاں اترنے لگا۔ میرے گھٹنوں تک پانی تھا۔ موبائل کی روشنی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ پانی میں چلتے مجھے بہت مشکل ہو رہی تھی۔ کوئی ہے یہاں پر؟ دادی جان، اینا، اینا کہاں ہو تم؟ میں آوازیں دیتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، مگر ایسا لگ رہا تھا کہ میرے علاوہ یہاں کوئی نہیں ہے۔ پوری حویلی پر خوفناک سناٹا چھایا تھا۔ یہ پیانو تو اینا ہی بجا رہی ہوگی، یہ سوچ کر میں اس کمرے کی طرف چل دیا۔ کمرہ کھولا مگر وہاں اینا نہیں تھی، مگر پیانو بجنے کی آواز خود بخود آ رہی تھی۔ میں تیز تیز چلتا پیانو تک پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پیانو کے بٹن خود بخود دب رہے تھے، جبکہ اسے بجانے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت زندگی میں پہلی بار مجھے شدید خوف کا احساس ہونے لگا۔ پھر میں وہاں سے جلدی سے نکلا۔ دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ پانی میں دوڑنا مشکل تھا، اس لیے میں تیز تیز چلتا رہا۔ بڑی مشکل سے میں حویلی سے نکل گیا۔ ساری حویلی میں لائٹیں جلنے بجھنے لگیں۔ تبھی میری نظر سامنے پڑی۔ وہ لہنگا پہنے جنگل کی طرف جا رہی تھی۔ میں اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ اینا، اینا رکو، کہاں جا رہی ہو تم؟ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ شاید اس تک میری آواز نہیں پہنچ رہی تھی، یا پھر اینا سن کر انجان تھی۔ اینا آہستہ آہستہ چل رہی تھی، مگر پھر بھی اس کی رفتار تیز تھی اور میں بھاگنے کسی انداز میں دوڑ رہا تھا، پھر بھی اس تک نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ ہم جنگل میں داخل ہو چکے تھے کہ اچانک کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کر زور سے کھینچا تو میں ایک موٹے درخت کے پیچھے آ گیا۔ وہ اینا تھی۔ اینا تم؟ تو پھر وہ کون تھی؟ وہ سب تمہیں مارنے کی سازش ہے۔ کیا مطلب؟ ریحان، ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، یہاں سے بھاگو۔ پھر اینا میرا ہاتھ پکڑ کر بھاگنے لگی اور میں حیرت کی کیفیت میں اس کے ساتھ بھاگنے لگا۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنے لہنگے کو پکڑے ہوئی تھی اور دوسرے ہاتھ سے میرا ہاتھ۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیوں بھاگ رہے تھے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ بھاگتے رہے، پھر اچانک اینا میرا ہاتھ چھوڑ کر رک گئی اور میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ ریحان، سامنے سڑک ہے، کوئی بھی گاڑی تمہیں مل جائے گی، تم یہاں سے فوراً چلے جاؤ تم یہاں سے۔ یہ کہتے کہتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ سب کیا ہے اینا؟ ہم وہاں سے اس طرح بھاگ کر کیوں آئے؟ اور وہ تمہاری حویلی کا وہ حال؟ وہ سب میں نے اس کاغذ پر لکھ دیا ہے، میں زبانی نہیں کہہ سکتی اور نہ میرے پاس اتنا ٹائم ہے۔ تم اسے پڑھ لینا، تمہیں تمہارے سارے سوالوں کے جوابات مل جائیں گے۔ اینا کاغذ مجھے تھماتے ہوئے بولی۔ ریحان، چلے جاؤ، دیر نہیں کرو، ہم پھر کبھی نہیں مل سکتے۔ جاتے جاتے میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں، میں تمہیں پسند کرنے لگی ہوں، مگر ہمارا ملنا ناممکن ہے۔ تمہاری یادیں ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گی۔ مجھے دیر ہو رہی ہے ریحان، میں جا رہی ہوں۔ اینا، میرا انتظار کرنا، میں تمہیں لینے آؤں گا۔ نہیں ریحان، مجھے لینے مت آنا، میں تمہیں نہیں ملوں گی، تم مجھے بھول جاؤ۔ ابھی تو میں جا رہا ہوں، مگر جلدی لوٹ کر آؤں گا تمہیں لینے۔ پھر وہ ہاتھ سے الوداع کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے۔ خدا حافظ کہہ کر وہ غائب ہو گئی۔ اس کے غائب ہونے سے مجھے حیرت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ یہ تو میں پہلے ہی جان چکا تھا کہ وہ انسان نہیں تھی، مگر وہ کون تھی یہ معلوم نہیں تھا۔ میں کتنی ہی دیر یوں ہی کھڑا رہا، مجھے لگا جیسے میرا سب کچھ چھن گیا ہو۔ ایک بس آ کر ہارن دینے لگی، شاید ڈرائیور نے مجھے اس سنسان سڑک پر دیکھ لیا تھا۔ میں بیگ لے کر چپ چاپ بس میں چڑھ گیا۔ آخری بار مڑ کر دیکھا مگر وہاں اینا نہیں تھی۔ میں سیٹ پر بیٹھ گیا۔ سارے مسافر مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے اور ڈرائیور بھی بار بار آئینے میں میری طرف دیکھ رہا تھا۔ خیر میں نے کوئی توجہ نہ دی اور کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ ایک دم مجھے اینا نظر آئی تو میں اچھل کر بیٹھ گیا۔ وہ ہاتھ ہلا ہلا کر مجھے الوداع کر رہی تھی۔ میں مسکراتا رہا اور پھر وہ پلک جھپکنے میں غائب ہو گئی۔ بس تیز رفتاری سے چل رہی تھی اور میں گہری سوچوں میں گم تھا۔ پھر میں نے کاغذ نکالا اور اسے کھول کر پڑھنے لگا۔ یہ تو تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ میں انسان نہیں ہوں، مگر شاید یہ معلوم نہیں ہوگا کہ میرا تعلق غیر مذہب سے ہے۔ میں بہت اچھی زندگی بسر کر رہی تھی کہ ایک دن میں نے اسے دیکھا۔ وہ بھی جن تھا مگر وہ مسلمان تھا۔ ہم دونوں کے خاندان ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ ہم شادی کرنا چاہتے تھے۔ میں اسلام قبول کر کے مسلمان بن چکی تھی، لیکن ہم میں ہمت نہیں تھی کہ ہم اپنے گھر والوں کو راضی کرتے۔ اگر ہمارے قبیلے والوں کو پتہ چل جاتا تو وہ ہمیں مارنے میں دیر نہیں کرتے۔ کسی نے ہم دونوں کو ایک ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ پھر یہ بات سارے قبیلے میں پھیل گئی۔ دونوں ہی خاندان ہمیں مارنے کی کوشش کرنے لگے۔ ایک رات ہم دونوں چھپ کر وہاں سے نکل گئے۔ 2 دن ہم نے مسلسل سفر کیا، پھر وہاں ہم پہنچ گئے جہاں حویلی اور فلیٹ کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ یہ حویلی اور فلیٹ کبھی آباد ہوا کرتے تھے۔
یہ ایک شہر تھا مگر سیلابوں اور طوفانوں کی تباہی نے سب کچھ ختم کر دیا. صرف فلیٹ اور حویلی بچے. پھر یہاں جنوں نے قبضہ جما لیا. ہم اپنے قبیلے سے کافی دور آ گئے تھے اور ہمیں یقین تھا کہ اگر ہمارے قبیلے والے ہمیں ساری عمر بھی ڈھونڈیں تو بھی نہ ڈھونڈ سکیں گے. یہاں کے جن ہمیں یہاں ٹھہرانے پر راضی نہیں تھے. کافی منت سماجت کرنے پر راضی ہوئے. پھر ہم نے نکاح کر لیا. جونان بہت اچھے شوہر ثابت ہوئے. خود سے زیادہ وہ میرا خیال رکھتے تھے، مگر نہ جانے کیوں یہاں کے جنوں کو ان سے نفرت تھی. یہ ہم نے کبھی پوچھنے کی کوشش نہیں کی. ہم جانتے تھے کہ اگر ہم ان کے معاملوں میں پڑیں گے تو وہ ہمیں بھی یہاں سے نکال دیں گے. یہی بات مجھے ان کی پسند نہیں تھی مگر میں چپ رہی. حویلی میں جو بوڑھی عورت رہتی تھی وہ 5 وقت کی نمازی تھی اور میں بھی اس کے ساتھ نماز پڑھتی تھی. ہماری نمازوں سے تنگ آ کر جنہوں نے حویلی چھوڑ کر فلیٹ پر قبضہ جما لیا. ایک دن جونان کو کسی کام کے سلسلے میں باہر جانا پڑا. وہ 2-3 دن کا وعدہ کر کے چلے گئے. 2-3 دن کیا 2 مہینے گزر گئے اور وہ نہ لوٹے. ایک ایک پل میرا مصیبت اور پریشانی میں گزرا. پھر میں جونان کو ڈھونڈنے نکل پڑی. اپنے چہرے کو نقاب میں چھپا لیا تاکہ میرے قبیلے والے نہ دیکھ سکیں. میں نے جونان کو بہت ڈھونڈا مگر وہ نہیں ملے. پھر مجھے پتہ چلا کہ جونان کو میرے خاندان والوں نے مار ڈالا ہے. انہیں راستے میں پکڑ لیا گیا تھا اور میں روتی ہوئی واپس حویلی آ گئی. دادی کو بھی سن کر کافی دکھ ہوا. میں خود کو تنہا محسوس کرتی تھی. راتوں کو چھپ چھپ کر روتی رہتی. مجھے تنہائی سے ڈر لگنے لگا. موت بھی نہیں آ رہی تھی اور نہ خدا نے مجھے کوئی اولاد دی تھی. 20 سال گزر گئے اور پھر تم یہاں آئے. ہماری قسمت میں اتنا ہی ساتھ لکھا تھا. ندیم بھی ان جنوں میں سے ہے جو انسانوں سے نفرت کرتے ہیں. یہاں جو بھی مسافر آتا ہے پہلے اس کی خدمت کی جاتی ہے اور پھر اسے اتنا تنگ کیا جاتا ہے اور ڈرایا جاتا ہے کہ وہ ڈر سے خود ہی مر جاتا ہے. مگر تم کافی ہمت والے ہو. جنہوں نے تمہیں کئی بار مارنے کی کوشش کی اور ڈرانے کی بھی کوشش کی مگر تم نے بہادری کا مظاہرہ کیا. دادی جان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، شاید عمر کی وجہ سے، اور پھر وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئیں. میں سائی کی طرح تمہارے ساتھ ساتھ رہتی تھی تاکہ وہ لوگ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں. وہ لوگ اب میرے بھی دشمن بن گئے ہیں کیونکہ میں نے تمہیں بچا لیا ہے اور اب وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے. مگر اب مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے کیونکہ میں خود بھی مرنا چاہتی ہوں. حویلی کی وہ حالت جنہوں نہیں کی ہے تاکہ میرا وہاں رہنا دشوار ہو جائے. اپنا خیال رکھنا اور ہمیشہ خوش رہنا. خدا حافظ. اینا. اس واقعے کو 5 سال گزر چکے ہیں. اس واقعے کو تو اب 15 سال گزر چکے ہیں. میں کچھ عرصے کے بعد اینا کے لیے اس جگہ پر گیا تھا مگر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں حویلی اور فلیٹ کا نام و نشان تک نہ تھا. سب کچھ غائب ہو گیا تھا.